बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 20 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है जी कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आलमी दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और रिचर्ड गर्नेल की जो ट्वीट्स का मामला है ये अब संजीदा होता जा रहा है और बज़ाहिर यूँ महसूस हो रहा है कि अमेरिका की अब ये पॉलिसी है नई इंतज़ामिया की इमरान खान साहब की रिहाई, क्योंकि ये अब सिर्फ और सिर्फ रिचर्ड गर्नेल तक नहीं बल्कि दीगर कुछ कांग्रेसमैन जो हैं वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं और रिचर्ड गर्नेल जो है वो मुसलसल ट्वीट इमरान खान साहब के लिए कर रहे हैं। अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक दो घंटे कबल रिचर्ड गर्नेल ने एक और जो ट्वीट है वो किया है और अब तो बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उनकी ट्वीटों को रीट्वीट रिचर्ड जो है वो करने लग पड़ा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। मौजूदा जो चुनतखब हुकूमत है ये दोनों फारिग हो चुके हैं और हाथ पांव ये मार रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा जो तख्त है वो बच जाए। और आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने भी आज ताकतवरों को जो है वो सरप्राइज़ दिया है और रियासत के अगेंस्ट आवाज़ उठा दी है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, फिर रिचर्ड ग्रेनेल और जो अमरीकी पॉलिसी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस हुआ और इस केस के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शहजाद मलिक ने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं और इन रिमार्क्स में मौजूदा सिचुएशन और फिर रियासत के ऊपर एक जो चार्जशीट है वो लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रियासती इदारों के गैर आइनी सरगर्मियों की गवाही दे दी। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट समात के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले किया जाए। ये मैं केस का बैकग्राउंड बता रहा हूँ जिस केस के दौरान ये जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। जस्टिस अतर बिन अल्ला ने ऑब्जर्वेशन दी कि 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है, इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। ये जस्टिस अतर बिन अल्ला ने कहा। रियासत को कहा जी कि आप हुकूमत गिराने और हुकूमत बनाने में पड़े हुए हैं और जो असल आपका काम है वो आप नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये कही कि इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त किसके पीछे पड़े हुए हैं जी? वो इमरान खान। इनडायरेक्टली इमरान खान साहब की तरफ जो इशारा है वो किया गया क्योंकि केसेस इमरान खान साहब के अगेंस्ट सियासी बन रहे हैं, जाली बन रहे हैं, उनमें सजाएं हो रही हैं और इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि सारी की सारी जो मशीनरी है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को गिराने में मसरूफ़ है। लेकिन खैर नाकामी का ही इस वक्त इस सारी मशीनरी को सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से बोला गया कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के मुकदमात का क्या बना? बलूचिस्तान में सीनियर 3 जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे, यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। तो ये जी एक और चार्जशीट है जो कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रियासती इदारों के ऊपर लगाई है कि आप तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस वक्त मसरूफ़ हैं, यानी कि इस हुकूमत को भी इनडायरेक्टली उन्होंने चुनतखब हुकूमत करार दिया। फिर जी मज़ीद जस्टिस अतर बिन अल्ला की जानिब से ये कहा गया कि ये इदारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को ज़िम्मेदार करार देकर सज़ा दी जानी चाहिए थी। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। यानी कि भुट्टो केस की तरफ इशारा किया कि 40 साल बाद ये फैसला आया जी कि ये जो है वो अदालती कत्ल था। अगर अदालती कत्ल था तो किसको ज़िम्मेदार करार दिया गया और किसको इसमें जो सज़ा है वो दी गई? फिर इसी तरह से जस्टिस शहजाद मलिक जो हैं उन्होंने ये रिमार्क्स में कहा कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा? वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है, किसी को पता नहीं किसने कितनी देर वज़ीर आज़म रहना है। तो यानी कि यहाँ पर जो जजेस हैं वो भी इस सिस्टम को आप यूँ कहें कि उस पर पर्दा उठाते हुए ये कहते हैं कि एक वज़ीर आज़म है, उसको भी ये पता नहीं होता कि वो कितनी देर वज़ीर आज़म रहेगा, कब एक दिन वो वज़ीर आज़म होता है और अगले दिन जो है वो जेल में होता है। लेकिन जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये बात कही गई
کہ لوگ چاہتے ہیں کہ سارا کام سپریم کورٹ کریں، تو میرے خیال سے سارا کام تو نہیں، لیکن جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہ کام تو سپریم کورٹ کرے۔ یہاں پر کیا ہے جی، آئینی بینچ بن جاتا ہے اور حکومت کی مرضی سے آئینی بینچ بن جاتا ہے، اور اس حکومت اپنی مرضی کے بنائے گئے بینچ میں اس کے اپنے جو مقدمے ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پھر حکومت مخالف جو فیصلے ہیں وہ کیسے آئیں گے۔ اور جب کوئی جج آواز اٹھاتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر فل کورٹ بنایا جانا چاہیے، تو جسٹس جمال خان مندوخیل ہی آئینی بینچ میں شامل ہیں، تو اس کے اوپر تو جمال خان مندوخیل کی جانب سے کوئی جو آبزرویشنز ہیں وہ نہیں آتی۔ تو بالکل سپریم کورٹ سارے کام نہ کرے، لیکن سپریم کورٹ کا جو اپنا کام ہے ایٹ لیسٹ وہ تو کرے۔ سپریم کورٹ میں کیسز کی پینڈنسی جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں وہ 60,000 سے اوپر چلی گئی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا کردار کیا رہا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تو بہرحال جی 3 ججز ہیں، یہ بڑا سرپرائز میں سمجھتا ہوں ریاستی اداروں کو دیا گیا ہے، کیونکہ کافی ایک آپ سمجھے کہ طویل خاموشی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن اچانک سے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بھی بول پڑے ہیں۔ اب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے ریمارکس ہیں، اس کو آپ موجودہ کچھ جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے یا جو کچھ ہیپننگز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ملا کر ذرا دیکھیں گے تو آپ کو مزید حالات جو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہو پائے گی، کیونکہ اوورال جو چیزیں چل رہی ہیں ظاہر سی بات ہے ججز کو بھی معلوم ہوتا ہے، تو ان حالات کے مطابق جو جج ہیں وہ بھی اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر تو کوئی نہ کوئی جو ریمارکس ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اس وقت جی جو ایک عالمی دباؤ آ رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، رچرڈ گرنیل جو ہیں، جو گرنیل یا گرینیل جو اس کی پروننسیشن ہے وہ اگر اوپر نیچے ہوئی تو معافی چاہتا ہوں اس کے لیے۔ بہرحال رچرڈ والا جو معاملہ ہے، ان کی جو ٹویٹس کا معاملہ ہے، یہ انتہائی سنجیدہ اس وقت ہو چکا ہے، اور رچرڈ مسلسل ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اور اب رچرڈ نے یہ کیا ہے جی کہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اس نے ری ٹویٹس کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو ہے وہ فری عمران خان کی ایک اور جو ٹویٹ ہے وہ رچرڈ کی جانب سے کی گئی ہے، اور اس وقت کی گئی ہے کہ جب یہاں پر ایک جو ہے وہ ایک صحافی یا جس کو جو ہے وہ ٹراؤٹ خیال کیا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی کہ رچرڈ اب کوئی جو ٹویٹ ہے وہ نہیں کرے گا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کے اوپر دباؤ ڈال کر اس کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اس قسم کے جو کام ہے وہ نہ کرو۔ اور اس ٹویٹ کے بعد جو ہے یہ رچرڈ کی جانب سے ٹویٹ آتی ہے فری عمران خان کی ایک اور پھر اس کے بعد وہ کچھ جو ری ٹویٹس ہیں عمران خان صاحب کے حق میں بولنے والوں کی ان کو ری ٹویٹ بھی رچرڈ کی جانب سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جی کچھ لوگ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جو رچرڈ ہے وہ صرف اور صرف چسکے لگا رہا ہے، لیکن رچرڈ چسکے نہیں لگا رہا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بہت ہی خاص ہے ٹرمپ کا، اور صرف رچرڈ نہیں بلکہ مزید بھی کچھ کانگریس مین ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا جو مطالبہ ہے وہ ٹویٹ کرتے ہوئے وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بظاہر اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے ٹویٹس آ رہی ہیں اور مسلسل جس طرح سے رچرڈ جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فری عمران خان، یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کی جو اب ظاہر سی بات ہے بائیڈن انتظامیہ جائے گی اور ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تو یہ ان کی پالیسیز میں شامل ہوگا، جس طرح سے بائیڈن انتظامیہ جو تھی اس کی جو پالیسیز تھیں اور اس کے بعد جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ پاکستان میں ہوا، جو کہ بعد میں عمران خان صاحب پہلے کہتے رہے، اس وقت تو کسی نے نہیں مانا، لیکن بعد میں پھر جب چیزیں مزید سامنے آئیں تو سب کو یہ ماننا پڑا۔ تو امریکہ کی طرف سے جب بھی اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے اور یہ ایلچی ہیں اور ان کے نامزد اٹارنی جنرل ہو گئے، دیگر کچھ جو کانگریس مین ہیں وہ یہ ٹویٹیں کر رہے ہیں، تو یہ یوں ہی ٹویٹس نہیں ہو رہی اور نہ ہی کوئی اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بس ایمی رچرڈ جو ہے وہ چسکے لینے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ جو ہے باقاعدہ طور پر بظاہر پالیسی ہے، اور ویٹ اس چیز کا کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ حلف لے لے، اس کے بعد مکمل اختیارات ہوں گے، اور ٹویٹس کر کر ایک جو پیغام ہے وہ تو واضح دے دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور اس کا ایک اور ثبوت آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کی حلف لینے سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر مسلسل جو دباؤ ہے وہ مختلف طریقے سے بڑھایا جائے گا، جیسے کیسز کے فیصلے، جیسا اب 23 تاریخ کو فیصلہ آئے گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، عمران خان صاحب کے جو قریبی ہیں ان میں 9 مئی کے حوالے سے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، ہو سکتا ہے انہیں سزائیں جو ہیں وہ مل جائیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہو کہ جو ہے وہ ان سے بھی استعفے لیے جائیں، جس طرح سے سہیل وڑائچ کی جانب سے ایک کالم لکھا گیا کہ عمران خان کی پارٹی میں جو بچے کچھ لیڈران رہ گئے ان سے استعفے لیے جائیں گے، یعنی کہ مزید پارٹی کو توڑ کر عمران خان پر دباؤ ڈالا جائے گا، مزید کیسز ہوں گے، مزید عمران خان کو سزائیں ہوں گی، عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ دیکھیں نا جب یہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے ایک دم سے خبر آئی جی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل یا فرد جرم کے حوالے سے وہ اب لگ چکی ہے، اور پھر بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان کا بھی جو ٹرائل ہے وہ اب ملٹری کورٹ میں ہوگا،
لیکن ابھی کیا ہے، کوئی اس کے اوپر اب بات نہیں کر رہا. ایک ہفتہ پہلے کیا تھا، سب اس حوالے سے بات کر رہے تھے عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بظاہر عمران خان کے اوپر پریشر ڈالنے کی اس وقت جو ٹیکٹکس ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں جتنا پریشر عمران خان کے اوپر 503 دن عمران خان صاحب کو ہو گئے ہیں، جتنا پریشر گزشتہ 1-1.5 سال میں عمران خان کے اوپر ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا، تو عمران خان کو توڑا نہیں جا سکا. تو اب تو بالکل آخری حد پر، یا ایک آپ سمجھیں کہ وہ مثال ہے نا کہ رات جتنی بھی اندھیری کیوں نہ ہو، جو صبح روشنی ہے وہ ضرور ہوتی ہے، صبح ضرور آتی ہے. تو اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ صبح ہو چکی ہے، روشنی نظر آ چکی ہے. تو اب عمران خان کو آپ توڑ لیں گے، یہ بالکل آپ کی بھول ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے دوسری طرف جو طاقتور ہیں وہ بھی آخر تک اپنا جو زور ہے وہ لگائیں گے، اور اتنی آسانی سے وہ بھی چیزوں کو جانے نہیں دیں گے. ظاہر سی بات ہے طاقت ہے ان کے پاس، چیزوں کو کریں گے، لیکن ان کا اس وقت جو پالا ہے وہ عمران خان سے پڑا ہے. اور عمران خان کے حوالے سے جو بھی ان کی پریڈکشن یا تجزیے تھے وہ سارے کے سارے غلط ہوئے. مثال کے طور پر یہ کہتے تھے کہ عمران خان تو ایک ہفتہ جیل میں نہیں گزار پائے گا. عمران خان ایک ہفتہ تو چھوڑے، 503 دن عمران خان کو ہو گئے ہیں، اور یہ 503 دن ایسے عمران خان نے گزارے ہیں کہ کوئی وی آئی پی ماحول نہیں تھا جو کہ نواز شریف کو دیا جاتا رہا. عمران خان کو سخت ماحول کے اندر رکھا گیا. ابھی بھی جو عمران خان کی حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سخت سردی ہے، جو جیل ہے اس کے باہر پلاسٹک شیٹ نہیں لگائی گئی، ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اندر جاتی ہے. اس کے علاوہ اندر جو ہیٹر الیکٹرک عمران خان کو فراہم کیا گیا وہ بھی اتنی اس کی وہ رینج نہیں ہے کہ پورا عمران خان کا جو سیل ہے وہ گرم رہ سکے. تو یہ ان سخت حالات میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے. بہرحال جی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے جی سینئر ایک جرنلسٹ ہیں محمد حنیف صاحب، ان کی جانب سے کل جو ہے وہ ARY پر جو گفتگو ہے کچھ وہ کی گئی ہے، اور اس گفتگو میں ایک جو خبر ہے وہ ان کی جانب سے دی گئی ہے. اور خبر وہ یہ ہے کہ ابھینندن فلم، ابھینندن والا جو معاملہ ہوا تھا، جو پاکستان آیا تھا تو پاکستان نے جو ہے وہ اس کو آگے سے اپنا دفاع کیا تھا، اور جو جہاز تھا وہ مار گرایا تھا، اور یہ ایک بڑی وکٹری تھی پاکستان کی. تو اس معاملے کے اوپر ایک جو فلم تھی وہ بنائی گئی تھی. ظاہر سی بات ہے فلم بنانے کا جو مقصد کیا ہوتا ہے، عوام کے اندر ایک جو ہے وہ اپنی جو ایک بڑی کامیابی ہے اس حوالے سے بتانا، اور ایک جو ہے وہ فخر محسوس کرنا کہ بالکل یہ جو کامیابی ہے وہ ہم نے حاصل کی تھی. اچھا، یہ ابھینندن فلم جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، لیکن اسے ریلیز نہیں کیا جا رہا. ریلیز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ اس وقت ڈر یہ ہے کہ کہیں اس وقت ہم نے یہ فلم اگر ریلیز کر دی تو یہ جو فلم ہے کہیں فلاپ نہ ہو جائے. فلاپ کا ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، اور پھر دوسرا جی بدتمیزیوں کا بھی خطرہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر جو کمنٹس ہیں وہ کریں گے، تو الٹا یہ ایک کریڈٹ کے اوپر جو ہماری چیز ہے یہ بھی ڈس کریڈٹ کے اوپر ہمارے چلے جائے گی اس وقت اگر ہم نے یہ ریلیز کر دی. تو اس حد تک جو صورتحال ہے، جو معاملات ہیں وہ جا چکے ہیں. پھر جی جاوید لطیف صاحب ہیں، اور اسی طرح سے محمد زبیر صاحب، یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو حکومت ہے وہ بنائی. جاوید لطیف کیا کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کے پاس حکومت بنانے کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جی ان کو چنتخب کیا گیا اور جو حکومت تھی وہ بنائی گئی. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں جی کہ ہم حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے، زبردستی ہم سے جو حکومت ہے وہ بنوائی گئی. تو دیکھیں جی ایک طرف چنتخب حکومت کیا بیان دیتی ہے، اور دوسری طرف یہ جو ان کے اہم رہنما ہیں یہ کیا بیانات دے رہے ہیں. تو حکومت کے پاس وقت تھوڑا ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم فارغ ہونے جا رہے ہیں. ڈر ان کو اس وقت یہ لگا ہوا ہے کہ اگر ہمارا تختہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں رہا، اقتدار ہمارے پاس نہیں رہا، تو عمران خان تو ہمیں نہیں چھوڑنے والا. کوئی ایون کے جو طاقتور ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ کوئی ڈیل ہمیں اگر عمران خان یہ دے دے کہ عمران خان ہم سے بدلہ نہیں لے گا تو پھر چلے معاملات آگے چل سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا میسج کیا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آپ سنیں. جو ذاتی طور پر اگر عمران خان کے اگینسٹ کچھ کیا گیا، جیسے عدت کا کیس بنایا گیا، چلے عمران خان یہاں تک چیزیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کلیئر کر دیا کہ جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے نا، میں انصاف دلا کر رہوں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں آپ لوگوں کے پیچھے آؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں اس معاملے کے اوپر. تو یہ جی آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.